अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज ये 92 न्यूज़ की स्पेशल ब्रॉडकास्ट है इस हवाले से कि आज 23 मार्च को पाकिस्तान में एक बार फिर बहुत ही पुरवकार तकरीब में यौम पाकिस्तान को मनाया गया, याद किया गया, जो हमें याद दिलाता है 23 मार्च 1940 के लाहौर रेजोल्यूशन की, जब मुसलमानान हिंद ने अलग रियासत का या रियासतों का मुतालबा किया था। यूँ तो 23 मार्च यौम पाकिस्तान हर साल ही बहुत पुरवकार तकरीब से सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन जैसे मनाती है, जिसमें अफवाज पाकिस्तान अपनी ताकत का मुजाहरा करते हैं। लेकिन आज की जो तकरीब है उसकी ख़ास अहमियत यह है कि इससे एक दिन पहले इस्लामाबाद में पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स की जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स है उसका 48वां यहाँ पर मीटिंग हुई, इजलास हुई, जिसमें तकरीबन 48 ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स या उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर्स ने शिरकत की। उसकी ख़ास बात ये थी कि इसमें चीन के फॉरेन मिनिस्टर्स ने भी मौजूद थे। और आज जब तकरीब हुई यौम पाकिस्तान की तो उनमें से अक्सर जो फॉरेन मिनिस्टर्स इफ़ नॉट ऑल वो भी यहाँ पर मौजूद थे। और यूँ ये तकरीब जो है इसने एक ख़ास अहमियत इस मौके पे दुनिया की बदलते हुए हालात में इस तकरीब ने हासिल कर ली। इस हवाले से ये 92 न्यूज़ की स्पेशल ब्रॉडकास्ट है। बहुत से इश्यूज़ पे हम बात करेंगे। 7 से 9 मेरे और गेस्ट हैं, फिर 8 से 9 मेरे और गेस्ट हैं। इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रही है मेरे साथ स्टूडियोज़ में मेरी कोलीग जनाब सादिया साहिबा, जो प्रोमिनेंट टेलीविज़न एंकर पर्सन भी हैं, उसके अलावा एक पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। वेरी वार्म वेलकम टू सादिया। सादिया के साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद अहमद आरिफ साहब, जो ग्रुप एडिटर हैं रोज़नामा 92 न्यूज़ के, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट कॉलमनिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब मुझे एक वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं, डिफेंस एंड स्ट्रेटिजिक एनालिस्ट हैं, इस हवाले से एक जानी पहचानी शख्सियत हैं। एम्बेसडर रिटायर्ड ज़मीर अकरम साहब भी मुझे एक वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं अक़वाम मुत्तहिदा में। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। अगर मैं सबसे पहले एम्बेसडर ज़मीर अकरम साहब से इसका आगाज़ कर सकूँ। एम्बेसडर ज़मीर अकरम साहब, जैसे कि मैंने इब्तदाइया में कहा स्पेशल ब्रॉडकास्ट के कि यूँ तो हम यौम पाकिस्तान हर साल ही मनाते हैं, बहुत पुरवकार तरीके से मनाते हैं, एक असीम शान उसके हवाले से गैदरिंग होती है। लेकिन इस साल की ख़ास अहमियत यह है कि OIC के फॉरेन मिनिस्टर्स की काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का समिट एक दिन पहले हुआ और 48 के करीब मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा या डिप्टी वज़राए ख़ारजा यहाँ मौजूद थे और उसके अलावा चीन के वज़ीर ख़ारजा भी यहाँ मौजूद थे। क्या ख़ास अहमियत है आज के यौम पाकिस्तान और OIC समिट की? इसकी सबसे ज़्यादा जो अहमियत है वो ये, जैसे आपने फरमाया कि हमारे इस्लामी ममालिक बरदरान ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स वज़ीर ख़ारजा वो उन्होंने इसमें शिरकत की। और दूसरा, हमारे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान चीन के वज़ीर ख़ारजा भी उन्होंने भी शिरकत की। तो इससे इनकी शिरकत से इस साल जो हमारा नेशनल डे है इसको ज़्यादा और इंटरनेशनल अहमियत और इंटरनेशनल कवरेज भी मिली है। आई थिंक ये बहुत अहम और एक बहुत अनयूजुअल इवेंट था हमारी हिस्ट्री में कि इतने ज़्यादा फॉरेन मिनिस्टर्स हमारे दोस्त ममालिक के उन्होंने भी इस इवेंट में शिरकत की। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी हमारे लिए। जान साहब, ये समिट, ये जो OIC की समिट हुई है फॉरेन मिनिस्टर्स की, काउंसिल फॉरेन मिनिस्टर्स की, जहाँ खालिद साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ कि ये कैसे मौके पर हुई है जब एक बहुत बड़ी जंग जो है वो यूक्रेन में, रूस और यूक्रेन के दरमियान हो रही है, जिसके बारे में एक सिंगल लाइन में ये कहा जा सकता है कि रूस ने अमेरिका का जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसे चैलेंज कर दिया है एक ऐसे मौके पे। और चीन जो है वो खुल के रूस के साथ खड़ा है, उसने रूस के इक़दाम की उस तरह से तनकीद नहीं की है, उसे कंडेम नहीं किया है, बावजूद उसके कि अमेरिका का उसके ऊपर बहुत दबाव है। एक ऐसे मौके पे चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर का ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्रीज़ के तमाम वज़राए ख़ारजा के साथ यहाँ 2 दिन होना और पाकिस्तान के यौम पाकिस्तान में शिरकत करने की क्या अहमियत आपको समझ आती है? जी बहुत शुक्रिया। अगर आप इजाज़त दें मैं एक जुमला सिर्फ 23 मार्च परेड के सिलसिले में कह दूँ। एक तो ये कि जो नया जहाज़ इंडक्ट हुआ है J-10, वो जिस सूरत के साथ इंडक्ट हुआ है, क्योंकि देखें जहाज़ों के इंडक्शन में बड़ा टाइम लगता है, बात होती है। आपने देखा होगा चंद महीने पहले ये बात शुरू हुई और आज वो जहाज़ पाकिस्तानी पायलट उड़ा रहे थे। मेरा ख्याल ये एक बहुत अहमियत की बात थी। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से ये OIC की कॉन्फ्रेंस के बीच में शामिल मैं करता हूँ,
پھر آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ جس طریقے سے لوگوں نے شرکت کی ہے دونوں OIC کانفرنس میں بھی اور پریڈ میں بھی، اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں یا جو مسلم ممالک ہیں ان کو اس چیز سے زیادہ سروکار نہیں ہے کہ جو ہمارے انٹرنل پولیٹیکل معاملات ہیں وہ کس نہج پہ بیٹھتے ہیں یا کون یہاں پر حکومت کرتا ہے. ان کو پاکستان سے تعلق ہے ان کا، اور پاکستان کی اہمیت کے پیش نظر یہ دونوں جو ایونٹ سے کس طریقے سے ان میں لوگ آئے ہیں، یہ میرے خیال اس طریقے سے بہت امپورٹنٹ ہے. جو آپ نے بات کی وہ تو بہت بنیادی نوعیت کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ تبدیلی نظر آ رہی ہے. ورنہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ جو OIC کے مندوبین تھے ان کو یہ اس بات کا علم نہ ہو کہ چائنیز وزیر خارجہ بھی وہاں یہاں پر موجود ہوں گے، تو اور وہ اس کے باوجود وہ آئے. اس کا یہ مطلب ہے، یہ کہ انڈیا دیتا ہے اس بات کا کہ انہوں نے اس بات کو خاطر میں نہیں لائے کہ جی کون ناراض ہوگا ہمارے اس اٹینڈ کرنے سے فنکشن. اور آپ نے ویسے بھی دیکھا کہ حال ہی میں جو سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان جو ٹف ہوئی ہے وہ سب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، اور بھی جو معاملات ہو رہے ہیں، تو یہ جو شفٹ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ بہت بڑی ٹیکٹونک شفٹ ہے. نہ صرف یہ کہ دنیا کے پولیٹیکل معاملات میں، دنیا کے اکنامک معاملات میں اور دنیا کے ملٹری معاملات میں، تو یہ چھوٹا ایونٹ نہیں ہے. یہ جو یوکرین والا معاملہ ہے اس میں آپ یوں دیکھیں کہ یونیپولیرٹی کو باضابطہ طور پر چیلنج کر دیا گیا ہے. اور جس طریقے سے چائنا اور رشیا نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی حد تک جائیں گے اپنی دوستی نبھانے کے لیے، وہ ایک بہت اہم اور معنی خیز بیان ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو OIC کی کانفرنس اور یہاں پر چائنیز وزیر خارجہ کا نہ صرف موجود ہونا بلکہ ان کا تقریر کرنا سب کی موجودگی میں، یہ اسی شفٹ کا تسلسل ہے اور یہ اس کو آگے لے کر جائے گا. اور اس سے یہ اندازہ لگانا چاہیے جو لوگ پاکستان کو اہمیت نہیں دیتے، اپنی نظروں میں اپنے آپ کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، کہ پاکستان مسلم ممالک میں اور دنیا کے منظر میں آج بھی کتنا اہم ملک ہے. ورنہ اس قسم کے ایونٹس کا کنڈکٹ کرنا، ان کا آرگنائز کرنا، ان کا ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. بالکل صحیح کہا جن صاحب آپ نے. ارشاد عارف صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ جل صاحب نے بالکل صحیح کہا اور بہت اچھا انہوں نے ایکسپلین کیا کہ کیسے یہ جو 48 کاؤنسل آف فارن منسٹرز کی یہاں میٹنگ ہوئی اسلام آباد میں، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کی، وہ بذات خود ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جس کو پوری دنیا نے کور کیا. لیکن پھر ان تمام وزرائے خارجہ کا پاکستان میں ٹھہرنا اور یوم پاکستان میں ان کی پریزنس ہونا چائنیز فارن منسٹرز کے ساتھ، جہاں بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی سائڈ لائنز پہ لوگوں کی میٹنگز بھی ہوئی ہیں، چائنیز فارن منسٹرز کی بھی اور مسلم ممالک کے جو وزرائے خارجہ ہیں ان کی پاکستان کی ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ بھی میٹنگز ہوئیں، پاکستان کی عسکری قیادت کے ساتھ بھی ان میں سے بہت سے لوگوں کی میٹنگز ہوئیں. آپ اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اس کے دو پہلو ہیں میرے نقطہ نظر سے. ایک تو جو ذکر ہو رہا ہے کہ پاکستان ریلیونٹ ہے اسلامی برادری میں، اور یہ جو بات کہی جاتی تھی کہ فلاں دوست ہم سے ناراض ہے اور فلاں کے معاملے میں ہمیں فلاں کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے، وہ بات غلط ثابت ہوئی. سعودی وزیر خارجہ کا یہاں موجود رہنا اور اس کے بعد ان کا جو گفتگو تھی مسئلہ کشمیر پر انہوں نے کھل کر بات کی، جس کی بہت کم لوگوں کو توقعات تھی، کیونکہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سعودی عرب اور بلکہ عرب کنٹریز جو سعودی عرب کے الائز جو ہیں وہ بھارت کی طرف ان کا رجحان ہے، جھکاؤ ہے. تو انہوں نے مسئلہ کشمیر پر کھل کر بات کی. تو یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم عالم اسلام میں، اسلامی برادری میں پاکستان ریلیونٹ ہے اور بہت زیادہ ہے. لیکن اس کا جو دوسرا پہلو میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ ہم نے چین اور جو ایک نیا ابھرتا ہوا بلاک ہے اس کے اور عالم اسلام کے درمیان، اسلامی برادری کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے. ظاہر بات ہے کہ سعودی عرب ہو یا دوسرے مسلم ممالک ہوں، موجودہ جو کنفلکٹ چل رہا ہے روس امریکہ کا، چائنا امریکہ کا، اس سے وہ بے خبر نہیں ہے، ناواقف نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر جب ہم چائنیز امبیسڈر کے فارن منسٹر کے ساتھ بیٹھیں گے اور بات سنیں گے، ایک حصہ ہوں گے کانفرنس کا، تو اس کا امریکہ کو کیا پیغام جائے گا، یورپ کو کیا پیغام جائے گا، اور جو چین اور روس کے مخالفین ہیں ان کو کیا پیغام جائے گا. تو ایک لحاظ سے پاکستان نے ایک پل کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن اس میں جو مجھے خدشہ ہے، جو اندیشہ نظر آ رہا ہے، آگے چل کے بات ہوگی،
وہ یہ ہے کہ ایسے مواقع پر جب پاکستان اس طرح کا کوئی رول ادا کرتا ہے یا پاکستان ایک بڑا رول ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمارے جو بیرونی مہربان ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، وہ تو جو کرتے ہیں سو کرتے ہیں، لیکن ملک کے اندر ان کے سہولت کار جو ہیں وہ بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ایسی لیڈرشپ کو یا ایسی رجیم کو فوری طور پر بدل دیا جائے اور جو مقاصد استعماری قوتوں کے ہیں وہ پورے کر لیے جائیں۔ اس پر اب ہمیں توجہ دینی ہوگی، حکومت کو بھی اور ریاست کو اور ریاست کے اداروں کو، کہ ہم کسی نئے بحران کا شکار نہ ہو جائیں۔ ویری انٹرسٹنگ کامنٹ فرام ارشاد عارف صاحب۔ ساتھ ظاہر ہے آپ بھی اس کو بہت غور سے دیکھ رہی ہیں کہ کس طرح پاکستان میں بہت سے عناصر نے، کچھ سیاسی جماعتوں نے غیر ذمہ دارانہ طریقے سے OIC کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی اور اس حد تک کہا کہ پاکستان میں ایک جو ہڑبونگ ہے، جو حالات ہیں، گورنمنٹ کی لیجیٹمیسی نہیں ہے کہ اس کو کر سکے، یہاں پہ بات کر سکے، اس سے پہلے ہی حکومت کو جانا چاہیے، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی ملک جو ہے وہ متزلزل نہیں ہوا اور یہاں پہ تمام کنٹریز کے فارن منسٹرز موجود ہیں، تو اس سے کیا میسج آیا؟ ایگزیکٹلی پہلے تو آپ کو تمام لوگوں کو جو دیکھ رہے ہیں ان کو یوم پاکستان کی بہت بہت مبارکباد، اور ہر سال کی طرح اس بار بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان آرمڈ فورسز کی طرف سے جو ایک ملٹری مائٹ کا مظاہرہ کیا جاتا ہے وہ آج بھی بڑا شاندار تھا، اور جیسے آپ نے خود کہا کہ آج گیسٹ آف آنر جو کہ ہمارے OIC کے فارن منسٹرز تھے وہاں پر موجود تھے۔ بڑی اچھی بات تو یہ ایز یو رائٹلی سیڈ کہ اپوزیشن کی طرف سے جو باتیں کی گئیں، یہاں تک کہا گیا کہ دیکھتے ہیں کہ OIC کیسے ہوتی ہے، ہم دھرنا دے دیں گے۔ اس کے بعد اوبیسلی تھوڑا پیچھے بھی ہٹے، یو ٹرن بھی لیا گیا، لیکن قیاس آرائیاں جاری تھیں۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ جو پولیٹیکل اپہیول کنٹری میں جاری ہے، اس کے بعد بہت سارے لوگ خود ہی منع کر دیں گے، ریفیوز کر دیں گے، OIC میں شامل نہیں ہوں گے۔ ایگزیکٹلی وہ کہیں گے کہ جی پاکستان کے معاملات دیکھیں کس طرف جا رہے ہیں، وہاں تو وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی موشن جو ہے وہ جمع کرائی ہوئی اپوزیشن نے، تو اس وقت میں جانا صحیح ہوگا نہیں ہوگا اور لیجیٹمیٹ وزیر اعظم ہیں یا نہیں ہیں، یہ موقف بالکل اپنی جگہ پر تھا۔ لیکن بہت اچھا ہوا کہ تمام لوگ آئے، آئی تھنک 46-47 کے قریب جو ہیں وہ فورن منسٹرز آئے ہیں، اور اس کے بعد باقی ممالک کی طرف سے سینئر آفیشلز کو بھیجا گیا، اور آج وہاں 23 مارچ کی پریڈ میں بھی ہونا ایک یقینی طور پہ پاکستان کے حوالے سے بالکل بہت اہم بات ہے۔ ہندوستان کے میڈیا کا تو چلیں جائز ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ڈی مورلائز کیا جائے، وہ اس پہ سٹوریز لکھتے ہیں، کالم لکھتے ہیں کہ پاکستان آئسولیٹڈ ہے، پاکستان سے کوئی بات نہیں کر رہا، بائیڈن کی کال نہیں آ رہی، لیکن پاکستان کے میڈیا کے اندر بھی لوگ اتنی غیر ذمہ دارانہ بات کرتے ہیں۔ ان کے لیے تو بڑے شرم کی بات ہے جب یہاں پہ 48 مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ کھڑے ہوں اور پھر وہ آ کے چلے نہیں گئے، بلکہ وہ یوم پاکستان کو گریس کرتے ہیں، اور چائنیز فارن منسٹر بھی ان کے ساتھ ہیں، پھر بھی ہمارے لکھنے والے اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں۔ آئی نو بالکل، لیکن آپ دیکھیں اب ہماری سوسائٹی اتنی پولرائز ہو چکی ہے کہ آپ میڈیا میں دیکھ لیں یا کہیں کسی بھی مکتب فکر میں دیکھ لیں، آپ کو ہر جگہ پہ لوگوں کو وہ آج کل بڑا ورڈ ہے نا نیوٹرل، تو اب نیوٹرل نہیں نظر آتے لوگ، نیوٹرالٹی نظر نہیں آتی ہے، تو آپ کو لوگوں نے وہ سائڈز چوز کی ہوئی ہیں۔ اگر اپوزیشن کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے اپنے گروپس بن گئے ہیں، واٹس ایپ پہ ان کو میسیجز آتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ کیمپینز چلتی ہیں، سو اوبیسلی پھر وہ وہاں کے اگر انفلوئنس ہوگا تو پھر وہی لائن لے کر اپنے شوز میں بھی بیٹھتے ہیں، وہی لائن شاید آپ کو ان کے اس کے کالمز میں بھی نظر آتی ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ٹویٹس میں بھی نظر آتی ہیں، سو اس کا بہت زیادہ انفلوئنس آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اوبیسلی ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایونٹس جو ہیں وہ کسی اپوزیشن پارٹی کے کسی حکومت کے نہیں ہوتے ہیں، پاکستان کے ایونٹس ہیں۔ ہاں، ایمبیسڈر ظفیر اکرم صاحب، بلاول زرداری بھٹو نے اور کچھ اور لوگوں نے غیر ذمہ دارانہ باتیں کر دی۔ اچھی بات یہ ہے کہ فوری طور پر انہوں نے اس سے پل بیک کیا، ورنہ تو کہہ دیا تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ OIC کی سمٹ میٹنگ جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے۔ لیکن ایمبیسڈر صاحب، اس سے جو میسج دنیا کو کیا میسج کیا ہے اس OIC سمٹ سے؟ ظاہر ہے کہ پاکستان کے فارن آفس کی، پاکستان کی حکومت کی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اس کے پیچھے ایک کمیونیکیشن اسٹریٹجی بھی ہے، ایک حکمت عملی بھی ہے، خاص کر جب کشمیر کا ذکر ہوا۔ دنیا کو کیا میسج دیا ہے پاکستان نے یہاں؟ دیکھیں، یہ بدقسمتی ہے کہ کچھ یہ فارن منسٹرز کی میٹنگ سے پہلے کچھ ایسے بیانات دیے گئے اور اس کی وجہ سے کوئی اٹیمپٹ کیا گیا کہ اس کو انڈرمائن کیا جائے،
تو یہ بدقسمتی ہے اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور جن صاحب نے یہ کہا ان کو خود اپنے نانا کی کنٹریبیوشنز ریکال کرنی چاہیے کہ انہوں نے OIC اور اسلامک سالیڈیرٹی کے لیے کتنی کنٹریبیوشنز کی ہیں. سیکنڈ سمٹ بھی ہماری جو ہوئی تھی بھٹو صاحب نے اس کو کنوین کیا تھا. تو وہ رول اس وقت کا رول اور آج کا رول اسلامی دنیا میں پاکستان کا برقرار ہے بلکہ اور بڑھ چکا ہے. ایک بات جو ہم زیادہ نہیں کرتے ہیں لیکن اس کو یاد رکھنا چاہیے یہ کہ پاکستان اسلامی دنیا میں واحد ملک ہے جو ایک ایٹمی طاقت ہے اور اس کا ایک اہم سٹیٹس ہے اس ساری چیزوں میں. تو پاکستان کو آئسولیٹ کرنا اگر ہمارا ہمسائے ملک کوشش کرنے کی کرتا ہے تو وہ ناکام ہر وقت ناکام ہوتا ہے ان چیزوں میں ایسے اپنی اسٹریٹجیز میں. تو یہ جو ہم نے دیکھا اس بار اتنے سارے کوئی 48 کے قریب فارن منسٹرز آئے ہیں, چائنیز فارن منسٹر آئے ہیں وچ از اے ویری بگ تھنگ اس فارن منسٹرز اسلامک فارن منسٹرز کانفرنس کے لیے. تو اس سے پاکستان کی اہمیت کو انڈر لائن کیا گیا ہے کہ پاکستان کتنا اہم ملک ہے نہ صرف اسلامی دنیا میں لیکن گلوبل لیول پر بھی اور خاص طور پر خطے پر تو ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو میٹنگ ہوئی ہے فارن منسٹرز کی اسلامک فارن منسٹرز کی اس نے پاکستان کے رول کو نہ صرف انڈر لائن کیا لیکن اس کو آگے لے کے گیا ہے. اور آپ پہلے جو بات ہو رہی تھی ان دا گلوبل سینس کے جو جیو پولیٹیکل شفٹس آ رہے ہیں اس میں بھی پاکستان کا بڑا اہم رول ہے کیونکہ ہم نے ایک جو پوزیشن لی ہے آف بیلنسنگ ریلیشنز وتھ آل دا میجر پاورز. حقیقت یہ ہے کہ دنیا چینج ہو چکی ہے, یہ نہیں ہے کہ چینج ہو رہی ہے, ہو چکی ہے. ابھی 3 ٹرائی پولر ورلڈ ہے, یونیپولر نہیں ہے نہ بائی پولر بھی نہیں ہے, اٹس اے ٹرائی پولر ورلڈ جس میں US رشیا اور چین تینوں میجر سپر پاورز ہیں اور ہم نے ان سب کے ساتھ بیلنسڈ ریلیشن شپ رکھی ہے اور اس کو بہت کامیابی سے اس کو پرسو کیا جا رہا ہے میرے خیال میں. ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں. بہت بہت اچھا. مجھے ایک بریک لینے دیجیے. میں صرف اتنا ایڈ کر دوں گا کہ پاکستان نہ صرف اسلامی دنیا کا واحد جوہری طاقت ہے بلکہ افواج پاکستان دنیا کی 10ویں بڑی ملٹری فورس ہے. اور پاکستان اور ترکی 2 ہی ممالک ہیں جن کے پاس اتنی بڑی ملٹری مشینز ہیں, جو اتنی آرگنائز ہیں اور اتنی ماڈرن ہیں اور اتنا اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور یوکرین اور رشیا کی جنگ میں ہم نے دیکھا کہ جب ایک ڈیفینسو فورس جو ہے اس اپنے آپ کو ڈپلوائے کرتی ہے جیسے کہ یوکرین نے کیا, اور کیونکہ ہمیشہ ہندوستان کی طرف سے آرگومنٹ دیا گیا کہ آزاد کشمیر لے سکتے ہیں, یہاں گھس سکتے ہیں, وہاں گھس سکتے ہیں, تو اس بدلتی ہوئی دنیا میں وہ جنگ بھی اب بڑی امپورٹنٹ. مزید اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. 92 نیوز کی اسپیشل براڈ کاسٹ ہے OIC کے سمٹ کے حوالے سے, یوم پاکستان کے حوالے سے. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں میری کولیگ سعدیہ افضال صاحبہ تشریف رکھتی ہیں. مجھے جوائن کر رہے ہیں ارشاد احمد عارف صاحب جو کہ گروپ ایڈیٹر ہیں روزنامہ 92 کے. مجھے جوائن کر رہے ہیں جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب جو ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اینالسٹ ہیں. مجھے جوائن کر رہے ہیں ایمبیسڈر سمیر اکرم صاحب جو اقوام متحدہ میں پاکستان کی ریپرزنٹیشن کر چکے ہیں. جنرل صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. پرائم منسٹر پاکستان نے کہا کہ OIC میں ہم نے مایوس کیا فلسطین کو, مایوس کیا کشمیر کو. وہ تو انہوں نے کہا ہی, لیکن ایک اور چیز بھی ہم نے دیکھی کہ اس OIC سمٹ میں افغانستان کے فارن منسٹر امیر خان متقی نہیں آئے. دسمبر میں جو OIC کا سمٹ اسلام آباد میں ہوا تھا اس میں افغانستان کے فارن منسٹر آئے تھے, لیکن جو گروپ فوٹوگراف ہوئی مسلم ممالک کی اس میں انہیں شامل نہیں کیا گیا, ان کو پیچھے سیٹ دی گئی. ابھی تک کسی مسلم ملک نے افغانستان کی حکومت کو تسلیم بھی نہیں کیا ہے, اس لیے افغانستان نے ایک جونیئر ریپرزنٹیٹو کو اس کانفرنس میں بھیجا. حالانکہ جو دسمبر کی کانفرنس تھی اس میں امریکہ برطانیہ کے ریپرزنٹیٹوز نے انوائز نے شرکت کی تھی, اسے امریکہ اور چین دونوں نے ہی سراہا تھا اس پازیٹیو سٹیپ کے طور پہ. یہ جو ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ افغانستان کو ریکگنائز کسی مسلم ملک پاکستان سمیت نہیں کر سکا ابھی تک, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
جی پہلی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا ہماری فارن پالیسی کا مس ہے جو ان کے وزیر خارجہ نہیں آ سکے، کیونکہ یہ اس کے لیے راہ ہموار کرنے کی ضرورت تھی، تمام لوگوں کو بتانے کی ضرورت تھی کہ ہم ان کو بلائیں گے، اور یہ بھی شاید منوایا جا سکتا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے اگر تصویر بنوا لیں. شاید مشکل اس لیے تھی کہ کسی نے ان کو تسلیم نہیں کیا. اور اس میں یہ بھی بات مضمر ہے کہ آپ افغانوں کو دیکھیے کہ کتنے خوددار لوگ ہیں، کہ وہ حالانکہ وہ اگر آتے تو ان کو فائدہ ہوتا سائیڈ لائن میٹنگز کے اوپر بھی، لیکن انہوں نے بہتر یہ سمجھا کہ جب پراپر پروٹوکول عزت نہ دی جائے تو وہ آنے کو تیار نہیں ہوئے. ایک اور چھوٹی سی بات جو میرا خیال ہے کہ معلوم ہے آپ کو بھی اور ناظرین سب کو، کہ مقبوضہ کشمیر میں اسی دوران یو اے اور سعودی عرب کے بہت سارے انویسٹرز موجود تھے جو یہ دیکھ رہے تھے کہ وہاں پر کس قسم کی انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے. تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ وی کین انڈرسٹینڈ کہ لوگ جو ہے نا، دنیا جو ہے اپنے انٹرسٹ دیکھتی ہے، اور یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ ہم کس قدر باور کروائیں باقی ملکوں کو کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے، کیسے ہے. لیکن میں ہمیشہ کشمیر کے بارے میں یہ کہا کرتا ہوں، اور اس کو میں دہرا دیتا ہوں، آپ نے اگر پہلے ضرور سنا ہوگا مجھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ کشمیر کے سلسلے میں ذمہ داری پاکستان کی اپنی ہے اور کشمیریوں کی ہے، جس میں آزاد کشمیر کے لوگ بھی شامل ہیں. تو یہ جب آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہو، آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، تو صرف محلے میں شور مچانا کافی نہیں ہوتا کہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں. یہ آپ نے خود بھی کچھ کرنا ہوتا ہے. اور اس کی ڈیٹیل میں آج ہم نہیں جائیں گے کیونکہ ہم اور چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جو کچھ ہندوستان ہمارے ساتھ کر رہا ہے، اور لیکن ذرا جی جو مسائل ان کا ادھر غلطی سے آ گیا، ہم دونوں چیزوں کو، میں دونوں جو ایشوز آپ نے اٹھائے ہیں، بالکل صحیح، یہ دونوں تینوں ایشوز جو آپ نے اٹھائے ہیں کشمیر کے حوالے سے بھی اور افغانستان کے حوالے سے، ان کو میں ایک ایک کر کے لیتا ہوں. سب سے پہلے چونکہ فارن پالیسی کا، فارن آفس کا اس میں ایک آ جاتا ہے، ان کی ایفرٹس کا اس میں ذکر کیا آپ نے کہ وہ کس طرح سے ایک چیز کو صحیح ہینڈل نہیں کر سکے. تو امبیسڈر ضمیر اکرم صاحب، میرا خیال ہے جنرل صاحب کی بات میں وزن ہے کہ فارن آفس کو کوئی ایسے آئیڈیاز کریٹ کرنے کی ضرورت تھی کہ افغان فارن منسٹر امیر خان متوقی آ سکتے، ان کو انٹائز کیا جاتا، پرسویٹ کیا جاتا. باقی فارن منسٹرز جو تھے مسلم ممالک کے 48 یا 46، ان کے ساتھ ان کی سائیڈ لائنز پہ میٹنگ ہو سکتی، کوئی راہ ہموار ہو سکتی افغانستان کی حکومت کی انگیجمنٹ کے حوالے سے، ریکگنیشن کے حوالے سے. وہاں جو فوڈ کرائسس ہے، وہاں جو فائنینشیل کرائسس ہے، جو دنیا کی آئسولیشن کا کرائسس ہے، اس کے حوالے سے ایک پیش رفت کرنے کی ضرورت تھی. فارن آفس کر نہیں سکا اس میں راہ ہموار. دیکھیں، یہ غلط ہوگا کہ آپ فارن آفس کو اس کا الزام دیں. پہلی چیز تو ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ OIC کا سیکریٹریٹ ہے اپنا، اور یہ جو بھی دعوت نامے جاتے ہیں اور پارٹیسپینٹس کو انوائٹ کیا جاتا ہے، اور اس کا جو فارمیٹ ہوتا ہے، یہ سارا کچھ OIC سیکریٹریٹ طے کرتا ہے. اور پاکستان نے ایک ہوسٹ کی طرح اس کا ایک اپنا کردار ادا کیا ہے. ہم تو چاہتے تھے، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے اگر متقی صاحب آتے، ہم تو ان کو ویلکم کرتے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اب نہ صرف پاکستان بلکہ اسلامی دنیا کے یا کسی اور ملک نے، کسی بھی ملک نے افغانستان کی حکومت، طالبان کی حکومت کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا. تو جب اگر وہ تسلیم نہیں کیا گیا ہو تو بائی لا، بائی پریکٹس، آپ ان کے فارن منسٹر کو فارن منسٹرز میٹنگ میں ایز فارن منسٹر انوالو نہیں کر سکتے تھے. وہ بڑی واضح طور سے افغان طالبان حکومت کو بھی معلوم تھا، اسی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کو نہیں بھیجیں گے. لیکن کیا سائیڈ لائنز کے اوپر ان کی اور کپ آف کافی میٹنگز ارینج نہیں کر سکتے تھے؟ سائیڈ لائنز پہ انگیجمنٹ نہیں کرا سکتے تھے؟ نہیں، دیکھیں، سائیڈ لائنز پر میٹنگ بھی کرا سکتے تھے، لیکن اصل جیسے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، فیصلہ افغان گورنمنٹ کا تھا کہ وہ اپنے منسٹر کو بھیجیں یا نہ بھیجیں. ہم نے اس کے باوجود جو کچھ کرنا چاہیے تھا، جو ہمارا ایجنڈا تھا افغانستان پر، وہ ہم نے پرسو کیا، اس کو فلفل کیا. آپ نے دیکھا کہ وہ اسپیشل انہوں نے ایک فنڈ بھی بنایا ہے، اس میں لوگوں نے کنٹریبیوشنز بھی دیے ہیں ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے. اور یہ اصل مقصد تو یہ تھا
کہ افغانستان کی مدد کی جائے. اب وہ ان کے فارن منسٹر ہیں یا نہیں ہیں وہ ایک دوسری بات ہے. اصل چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ افغانستان کی مدد کی جائے, اور وہ اس میں ہم نے کامیابی سے اس کو اچیو کیا ہے. میرے خیال میں کہ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ان کے فارن منسٹر آئے یا نہیں آئے. اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے افغانستان کی مدد کرنے کے لیے کیا حاصل کیا, اور آئی تھنک اس کانفرنس سے افغانستان کو ہیلپ کرنے میں کیا. ہاں جی ہاں. ارشاد احمد صاحب, اب تو دوسری چیز کشمیر کی انہوں نے ذکر اٹھایا, جب جنرل صاحب نے اٹھایا اور پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم OIC میں کوئی واضح مدد نہیں کر سکے. اس وقت صورتحال ہے کہ پاکستان کی تمام امپورٹنٹ شخصیات جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ یہ ایڈمٹ کر رہی ہیں کہ کشمیر پہ ہم کوئی پروگریس نہیں کر سکے, اور ہندوستان نے وہاں پرائم منسٹر نے اپنی آج کی جو یوم پاکستان کی اسپیچ ہے اس میں انہوں نے کہا کہ کیونکہ رد عمل اتنا افیکٹو نہیں ہوا اس لیے ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ ہم صرف ریزولوشنز کر سکتے ہیں. تو ارشاد احمد صاحب, اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کوئی نئی حکمت عملی کشمیر پر لانے کی ضرورت ہے, شاید ہندوستان کو انگیج کرنے کے حوالے سے, دنیا کو انگیج کرنے کے حوالے سے کوئی نئے آئیڈیاز پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ آئیڈیاز صرف حکومتوں نے یا فارن آفس نے پیدا نہیں کرنے ہوتے, یہ ظاہر ہے لکھنے لکھانے والے دانشور تھنک ٹینکس بھی پیدا کرتے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو پڑھے لکھے طبقے ہیں ان کو کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ کشمیر پہ کیا پوزیشن لینی؟ ڈاکٹر صاحب, اصل میں جو نعیم خالد لودھی صاحب نے بات کی کہ جب ہم خود کچھ کام نہیں کریں گے تو کسی اور سے ہم توقع نہ کریں. کشمیر کے معاملے پر جب تک ہم یکسو رہے پوری دنیا ہماری بات سنتی بھی تھی اور ہمارا ساتھ بھی دیتی تھی. جب ہم شملہ معاہدے کے بعد, شملہ معاہدہ وہ ایک مائل سٹون ہے جب ہم نے خود اپنا موقف میں تبدیلی کی, اور جو ایک بین الاقوامی ایشو تھا جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا تھا اس کو ہم نے ایک دو طرفہ معاملہ قرار دیا, اور اس کو متنازع کی بجائے ایک ایسا معاملہ قرار دیا, بین الاقوامی طور پر متنازع قرار دینے کے بجائے یہ کیا جو. لیکن اس میں تو ارشاد علی صاحب وہ ہندوستان نے بزور شمشیر ہم سے کیا. اس سے پہلے 1971 میں ہمیں شکست ہو چکی تھی. ہماری افواج ہندوستان کے ہماری افواج اور ہمارے سویلینز جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ہندوستان کے پریزنرز تھے, تو بزور شمشیر انہوں نے ہم سے شملہ معاہدہ کروایا. دیکھیں یہ تو آرگومنٹ ہے نا. بات یہ ہے کہ کیا ہم انڈیا اقوام متحدہ کا ممبر نہیں تھا, اور کیا ہمارے قیدیوں کو وہ طویل عرصے تک رکھ سکتا تھا اپنی اس میں. اور یہ آپ کو علم ہے کہ ایک مذاکرات جو آخری لمحات میں یہ فیصلہ ہوا کہ جی ٹھیک ہے ہم اس کو بائیلیٹرل مان لیتے ہیں, اور یہ ڈسپیوٹ نہیں ہے بلکہ ڈیفرنسز بٹوین ٹو کنٹریز ہیں. یہ چیزیں جب ہم نے مان لیں تو اس کے بعد ظاہر ہے دنیا بھی ہم سے غیر متعلق ہوگی. پھر اس سے بڑا جو گناہ ہوا وہ پرویز مشرف کے دور میں ہوا جب ہم نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو بالکل بھول کر ایک نئے فارمولے پیش کرنا شروع کر دیے, نئے نکات لے کے آئے. تو اس کے بعد ظاہر بات ہے دنیا کی توجہ ہٹ گئی, اور ہم نے خود یہ کہا کہ جی اس کو رکھے ایک طرف مسئلے کو, ہم آپس میں تجارت کرتے ہیں, آپس میں تعلقات بہتر کرتے ہیں, اور جب حالات بہتر ہو جائے گا تو پھر دیکھا جائے گا. آپ کو یاد ہوگا اس بریفنگ کا بھی جس میں ہمیں بتایا گیا کہ جی انڈیا مذاکرات کے لیے تیار ہے, اور کشمیر سمیت مذاکرات کے لیے, اور وہاں جو جوش و خروش تھا اس گفتگو میں آپ کے علم میں ہے وہ آج تک مذاکرات نہیں ہو سکے. لیکن وہ جو ایک چکمہ دیا گیا اس چکمہ کی وجہ سے ہم 5 اگست کے بعد جو تھوڑی بہت ایکٹیویٹی کر رہے تھے ہم اس سے بھی رک گئے. ہم نے وہ سفارتکاری جو شروع کی ہوئی تھی اس میں بھی ایک تعطل پیدا ہو گیا. تو اس کے بعد ہم دنیا سے یہ توقع نہ کریں کہ وہ خام خواہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی یا کشمیری عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی, اس کو کھڑا ہونا چاہیے. لیکن آج جو ڈسکس ہو رہا ہے ایشو وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ان سے سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ, ایک تو اس نے OIC کو جھنجھوڑا ہے, اور دوسرا ملک کو دوبارہ اس راستے پر گامزن کرنے کی کوشش کی ہے جو اقبال نے اور قائد اعظم نے متعین کیا تھا اس قوم کے لیے, کہ یہ پاکستان جو ہے ایک صرف خطہ زمین نہیں ہوگا بلکہ ایک تجربہ گاہ ہوگا, اور یہ عالم اسلام کی رہنمائی کرے گا اور عالم اسلام کی قیادت کرے گا. اس طرف ہم آئیں گے اگر اپنے آپ کو مضبوط میرے ساتھ رہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے
نیل کے ساحل سے لے کر تازہ خاک کاشغر جو شاعر مشرق علامہ اقبال کا تصور تھا، ان کا جو ایک ویژن تھا، اس پہ پاکستان ابھی بھی کھڑا ہے آج لگ رہا ہے۔ سعدیہ افضال صاحبہ، بریک سے پہلے میں کوئکلی آپ سمجھنا چاہوں گا، کچھ دن پہلے عامر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ ایک پروگرام میں تھے، یو نو ہم، ایڈیٹر رہ چکے ہیں، اس کے ٹیلی ویژن کامنٹیٹر بھی ہیں لیکن نیوز اخبار کے ایڈیٹر رہ چکے ہیں بڑے پڑھے۔ انہوں نے اس ڈسکشن میں یہ کہا کہ ہم صرف حکومت یا اپوزیشن یا اسٹیبلشمنٹ یا فارن آفس ہی کا ذکر کر دیتے ہیں، پاکستان کی جو انٹیلیجنسیا ہے، جیسے میڈیا ہے اتنا بڑا، یہاں پہ 33 تو نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس کے چینلز ہیں، کتنے بڑے انگریزی اردو کے اخبارات ہیں، یہاں سے بھی کوئی آئیڈیاز جنریٹ نہیں ہوتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بات بالکل صحیح ہے، آئی کمپلیٹلی اگری ود ہیم، اور اس کا دیکھ لیں آپ، ہم لوگوں کا ایک مزاج بن چکا ہے، اینڈ آئی تھنک اوبیسلی اگر آپ الیکٹرانک میڈیا کی بھی بات کریں گے تو ہمارے ہاں بھی وہی چیز دکھائی جا رہی ہے جو عوام دیکھتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ بھی ایگزیکٹلی یہ کانسیپٹ بھی تھوڑا سا مجھے اس سے اختلاف اس لیے ہے کہ آپ عوام کو ٹرین کرتے ہیں، آپ شعور دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اگر ظاہر ہے لائیں گے ایسے ٹاپکس، ایسی کنسٹرکٹیو ڈسکشنز ہوں گی، ایسے ڈیبیٹس ہوں گی، تو آہستہ آہستہ می بی اٹس گوئنگ ٹو ٹیک اے لاٹ آف ٹائم، بٹ آہستہ آہستہ وہ ایک آپ ٹیسٹ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں عوام کے اندر، بٹ ہم وہ نہیں کر رہے ہیں۔ اور اس کا اگین میں تو کہوں گی کہ بہت سارے کمرشل ایسپیکٹس جو ہیں، کمرشل انٹرسٹ جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے یہی آپ اخباروں کا حال دیکھ لیجئے، وہاں پر بھی جو لکھا جا رہا ہے وہ یہی زیادہ لکھا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا، بلاول نے یہ کہہ دیا، شہباز شریف صاحب نے یہ کہہ دیا، سو وہ اس کے لیے تو آپ کو پھر ایک پورے طریقے سے ٹرین کرنا پڑے گا عوام کو، کچھ نئے آئیڈیاز آئے ہیں، اور اس میں دیکھتے ہیں اب کہاں سے آغاز ہوتا ہے، کون ہے۔ جی بالکل، میں جان صاحب اس پہ آپ ابھی بھی کامنٹ کر سکتے ہیں کوئک ایک۔ جی جسٹ میں یہ کہنا چاہتا کہ نئے آئیڈیاز آئے ہیں اور وہ آپ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو میں ان کا ذکر کروں گا۔ اچھا، بہت شکریہ، میں ایک بریک کی طرف میں آتا ہوں، میرے ساتھ ہیں میرے سارے گیسٹ۔ یہ ایک اسپیشل براڈ کاسٹ ہے 92 نیوز کی، یوم پاکستان کے حوالے سے، OIC کی سمٹ جو ہوئی ہے فارن منسٹرز کی کانفرنس کے حوالے سے، جس میں 48 کے قریب ممالک کے نمائندوں نے تو شرکت کی ہی ہے، لیکن اس میں چین کے فارن منسٹر بھی موجود تھے، اور یوں پاکستان نے دنیا کے سامنے اور پاکستان کے لوگوں کے سامنے، پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کی ریاست نے ایک بار پھر پاکستان کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، اور جو یہ سوال ہے کہ ہمیں نئے آئیڈیاز جنریٹ کرنے ہیں ایشوز کے حوالے سے، پرانی ہی باتوں کو دہرانا نہیں ہے، اس پہ مزید ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ناظرین، ویلکم بیک 92 نیوز کی اسپیشل براڈ کاسٹ یوم پاکستان کے حوالے سے، اور OIC کے فارن منسٹرز کی جو سمٹ میٹنگ پاکستان میں ہوئی، جو بہت غیر معمولی، جس سے پاکستان نے دنیا کو یہ تاثر دیا کہ مسلم دنیا میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ چین کے فارن منسٹر یہاں پہ موجود ہیں، اسی حوالے سے ہماری یہ اسپیشل براڈ کاسٹ ہے۔ وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی، جنرل نعیم خالد لودھی صاحب نے کہا کہ وہ اس چیز کو بھی اٹھائیں گے کہ کیسے نئے آئیڈیاز پیدا ہوئے ہیں۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پاکستان کے جو ایشوز ہیں، جو پاکستان کے چیلنجز ہیں، خواہ وہ کشمیر میں ہوں یا افغانستان کے حوالے سے ہوں، وہاں پرانی ہی باتوں کو دہرانے سے شاید فائدہ نہیں ہوگا، وہاں پہ کچھ نئے آئیڈیاز چاہیے صورتحال کو ہینڈل کرنے کے لیے۔ جان صاحب، آپ نے کہا نئے آئیڈیاز ہیں، پہلے یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہندوستان نے کس کس شعبے میں قدم بڑھائے ہیں کشمیر کے سلسلے میں۔ سب سے پہلے انہوں نے پولیٹیکل اقدام کیے ہیں جن کا دہرانے کی ضرورت نہیں، جیسے ایبروگیٹ کی انہوں نے چیزیں، جو 370 وغیرہ کی بات ہے، 35A۔ اس کے علاوہ انہوں نے شملہ معاہدہ تار کر کے باہر پھینک دیا، کیونکہ معاہدے میں لکھا ہوا کہ کوئی بھی سائٹ جو اسٹیٹس کو ہے اس کو تبدیل نہیں کرے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے فوجی اقدامات اٹھائے ہیں کہ 9 لاکھ فوج وہاں پر لے آئے ہیں، اور کسی کو سانس لینے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور جو کوئی سار اٹھاتا ہے اس کو فوراً کچل دیا جاتا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ڈپلومیٹک اقدامات اٹھائے ہیں، جیسے ابھی انویسٹمنٹ کے لیے بلا رہے ہیں لوگوں کو وہاں پر اور انٹائز کر رہے ہیں۔ ہم نے صرف اور صرف ڈپلومیسی میں کام کیا ہے کہ جی یہ دیکھیں آ کے کیا ہو رہا ہے، بلکہ تھوڑا سا میں کہوں گا لا فر میں بھی کیا ہے، جو کہ مزید کرنے کی ضرورت ہے، یہ فولڈر وغیرہ بنائیں۔ ہمیں پولیٹیکلی ہم نے کچھ نہیں کیا، اور میں بھی بتاتا ہوں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہم نے شملہ معاہدے کو نہیں اس کو ختم کیا، جو کہ انہوں نے ختم کر دیا ہے، اور ہم شملہ معاہدہ ہمیں اتنا سوٹ بھی نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ ہم نے فوجی قدم کوئی نہیں اٹھایا، اور میں بتاتا ہوں کہ اس سے میرا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں، ابھی آپ کو معلوم ہے پولیٹیکل، پہلے میں بات کروں کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آزاد کشمیر پر بھی قبضہ کریں گے،
اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اور کھلے عام کہا ہے ان کے NSA نے کہ میں نے $400 ملین مختص کر دیے ہیں بلوچستان میں اور گلگت بلتستان میں لوگوں کو اٹھانے کے لیے. ابھی گلگت بلتستان جو ہے اس کو ہم ایک صوبہ بنانے جا رہے ہیں جو کہ ایک جائز بات ہے, لیکن اس کو اگر اس طریقے سے بنایا جاتا کہ استصواب رائے پارشل پلیبسائٹ کروا لیا جاتا کہ چونکہ وہاں کے لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں بار بار, تو کیوں نہ ایک پارشل پلیبسائٹ کرا کے تاکہ وہ مسئلہ بھی گڑبڑ نہ ہو کہ جی پلیبسائٹ کے بغیر ہم نے کوئی قدم اٹھا لیا, کیونکہ وہ بنیادی طور پہ اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے جو کہ UN کی ریزولوشنز ہے. اس راستے سے اگر ہم جا کے وہ لوگ, ہمیں پتہ ہے کہ 98 to 99% لوگ پاکستان جوائن کرنا چاہتے ہیں, بہت اچھا موقع تھا ہمارے پاس کہ ہم یہ کرتے, بہت اچھا موقع تھا ہمارے پاس کہ ہم چین کو باقاعدہ ایک فریق بنا لیتے کشمیر کے سلسلے میں, کیونکہ ان کی جھڑپیں ہوئی ہیں کشمیر ہی کے سرحدوں کے اوپر ہندوستان کے ساتھ, وہ ہمیں معلوم ہے, ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ وہاں پر پاپولیشن کی تناسب چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم بڑے آرام سے چین کے ساتھ مل کر UN کو یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ وہاں پر پاپولیشن سینسس کروائیں, وہاں بھی آزاد کشمیر میں بھی, تاکہ لیٹر آن یہ کوئی اس قسم کی تبدیلی نہ لائی جا سکے. اسی طریقے سے میں بھی گورنمنٹ ان ایگزائل, میں بھی پارشل پلیبسائٹ آزاد کشمیر, یہ سارا. اور عسکری طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں, یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ دنیا کیوں توجہ نہیں دیتی, ساری دنیا اس لیے توجہ نہیں دیتی کہ ایک سائڈ کا رویہ بہت افینسو اور اگریسو ہے, اور دوسری نیوکلیر پاور کا رویہ جو ہے وہ ذرا, اگر میں معذرت خانہ نہ کہوں تو ڈیفینسو ہے. اس پر کبھی دنیا کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. دنیا کو پریشانی ہوتی ہے جب دونوں طرف سے. اچھا, لیکن اس کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں, ذرا مجھے اس میں ایمبیسڈر صاحب کو لانے دیجئے. ٹھیک, ایمبیسڈر ضمیر اکرم صاحب, جب جان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گلگت بلتستان کو ضرور صوبہ بنانا چاہیے, اور ظاہر ہے کہ وہ اکیلے ہی نہیں کہتے, یہاں پہ خاصی دیر سے اس پہ کام ہو رہا ہے, لیکن گلگت بلتستان جو مہاراجہ جموں اور کشمیر کی ریاست کا ایک انٹیگرل کمپوننٹ تھا, اور دوسری طرف کشمیر ہے, جموں ہے, لداخ ہے, جس کے بارے میں ہندوستان نے ٹرائیفرکیشن کے پلان بنا رکھے ہیں, اس کو ڈفرینٹ اسٹیٹس میں پارسل کرنا چاہتے ہیں. جب ہم گلگت بلتستان کو اپنا باقاعدہ صوبہ بنا لیتے ہیں تو پھر تو یہی بات ہوگی کہ ادھر تم, ادھر ہم, انہوں نے وہاں انٹیگریٹ کر لیا, ہم نے یہاں انٹیگریٹ کر لیا. یہی تو وہ چیز ہے جو ہندوستانی امریکہ کے تھرو, یورپ کے تھرو, برطانیہ کے تھرو میسیجز کنوے کر رہے تھے, پالیسی پیپرز میں لکھ رہے. فرق کیا ہے؟ میں جنرل لودھی کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں ایک پولیٹیکل ایکشن لینے کی ضرورت ہے, اور ایک جو انہوں نے بتایا کہ گلگت بلتستان کو انکارپوریٹ کیا جائے, وہاں پلیبسائٹ کروا کے انٹرنیشنلی UN کے طرح اسپانسرڈ یا UN مانیٹرڈ پلیبسائٹ کے, ایک دیٹس این آئیڈیا دیٹ شوڈ بی ایکسپلورڈ. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں آزاد کشمیر میں بھی پلیبسائٹ ہم کروا سکتے ہیں. یہ اس کے پریسیڈنٹس ہیں ان دا سینس کہ وداؤٹ پریجوڈس ٹو دی فائنل آؤٹ کم آف دی پلیبسائٹ ان جموں اینڈ کشمیر. That is possible. مطلب there are various means of diplomatically, politically اس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ we in Pakistan, all of us have to be on the same page. یہ ایک ایشو ہے جو جب میں تھا گورنمنٹ میں, جب سروس میں تھا, تو اس وقت سے یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے, بٹ اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا ہے. دوسری چیز میں یہ کہوں گا کہ جی آپ ٹھیک ہے, آپ پولیٹیکل ڈپلومیٹک سپورٹ, اور جہاں پر یہ جنرل لودھی بھی ادھر آ رہے تھے, میں لبرٹی لے کے وہ یہ بھی بات کر دوں کہ ہمیں کشمیری ریزسٹنس کو بھی سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. وی کی ناٹ افورڈ ٹو الاؤ دی انڈینز ٹو انٹیمیڈیٹ اینڈ ریپریس دا کشمیری فریڈم اسٹرگل. تو یہ جب تک نہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہوں گے تو دس ول ناٹ گو اینی فردر. جہاں تک بین الاقوامی سطح پر جو بات ہے, ٹھیک ہے, ہر ملک جو ہے اور ہر انسٹیٹیوشن, آرگنائزیشن انکلوڈنگ OIC کے ممبرز, وہ اپنے مفادات دیکھتے ہیں, اپنے بائیلیٹرل ریلیشنز دیکھتے ہیں, اپنے UAE کی وہاں پر انویسٹمنٹ کی بات کی, وہ سب اپنی جگہ ہے. لیکن انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے پاس کوئی انفورسمنٹ مشینری نہیں ہوتی ہے. وہ ریزولوشنز, قرارداد تو وہ منظور کر لیتے ہیں, لیکن ان کو انفورس کرنے کی ان کے پاس مشینری نہیں ہے. سو اٹ از اونلی مورل پریشر
اینڈ پرسویشن ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے اس کا بھی فائدہ ہے. لیٹ می کمپلیٹ دس پوائنٹ. اس کا فائدہ یوں ہے کہ ہندوستان کو تکلیف ہوتی ہے جب OIC کشمیر پر قرارداد منظور کرتا ہے اور وہاں پر فیکٹ فائنڈنگ مشن کے لیے بھیجنے کی کوشش کرتا ہے, اور وہ کیوں کوشش کرتے ہندوستان کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی طرح سے OIC میں آ جائے, کسی طرح سے OIC کے ممبرز کے ساتھ اس کا ڈائلاگ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اچھا میں کوئکلی سر میں اس کے یہ سیشن ختم ہونے سے پہلے میں کوئکلی ذرا اس میں ارشاد عارف صاحب کا بھی کامنٹ لے لوں, پھر سعدیہ کا بھی میں کامنٹ لے لوں. کوئک کامنٹ ارشاد صاحب, جو آپ نے سنا اس پہ آپ کا کیا رد عمل؟ جی بالکل, جارحانہ سفارتکاری اور سیاسی جو پیش رفت ہے وہ بہرحال پیش قدمی جو ہے وہ مؤثر ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر صاحب کہ جن دنوں عمران خان صاحب مودی کو ہٹلر اور BJP کو نازی پارٹی قرار دیا کرتے تھے, باقاعدہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمیں باقاعدہ یورپ کی طرف سے, امریکہ کی طرف سے کہا گیا کہ جناب یہ کام نہ کریں, بڑی شرمندگی ہوتی ہے عالمی برادری کے سامنے انڈین لیڈرشپ کو. تو اس کا مطلب ہے اس کا کوئی اثر ہو رہا تھا. اگر ہم اس طریقے سے یہ کام کرتے رہیں تو اس کے اثرات بھی ہوں گے اور انڈیا ڈیفنس پہ جا کے کچھ ہماری باتیں ماننے پر مجبور بھی ہو سکتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ضمیر اکرم صاحب جو بات کر رہے ہیں تو وزیر اعظم صاحب انڈین فورن پالیسی کی تعریف کر رہے ہیں. ہاں اب تو ارشاد صاحب آپ بھی میرے ساتھ ہیں, اگلے سیشن میں آپ بھی میرے ساتھ ہیں, ہم اس ڈسکشن کو جاری رکھیں گے. میں ذرا کوئکلی سعدیہ افضال صاحب آپ زیادہ یہ کوئک کامنٹ بیفور. نہیں, میں کہہ رہی ہوں ارشاد عارف صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ obviously اس چیز کی تکلیف ہو رہی تھی, جو بہت زیادہ اگریسو ایک اوفینسو سٹانس جو تھا وزیر اعظم صاحب کا وزیر اعظم بننے سے پہلے یا آغاز میں, اور اب obviously ایک دم سے جو چینج آیا ہے وہ تعریف بھی کر رہے ہیں. پھر ان کو یہ بھی لگتا تھا کہ کشمیر کا کوئی نہ کوئی سولوشن نکل آئے گا اگر مودی وہاں پر آ جاتا ہے الیکشن جیت کے. تو obviously اس پہ تنقید تو ہوئی. یکسوئی کی بار بار بات کی جا رہی ہے, ہم نہیں کر پا رہے ہیں, نہیں ڈیسائیڈ کر پا رہے ہیں. آپ نے بھارت کے ساتھ تعلقات کی جو پہلے بات کر رہے تھے کہ کچھ لوگ کا خیال تھا اور ہے بھی ابھی پاکستان میں کہ جب تک کشمیر کا مسئلے کا کچھ حل نہیں نکلتا تو بھارت سے کوئی بات نہیں ہو سکتی. سعدیہ افضال بہت شکریہ آپ کا. ہماری اسپیشل براڈ کاسٹ کی اسپیشل پروگرام یہاں پہ نشست اس کی ختم ہوتی ہے. مجھے اس نشست میں جوائن کیا جناب امبیسڈر ضمیر اکرم صاحب نے, جنرل نعیم خالد لودھی صاحب نے, ارشاد احمد عارف صاحب نے. سب کا بہت شکریہ, اور آپ کا ہی فیصلہ ناظرین ہمیشہ کی طرح. آج اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے.